बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की किताब के लिए गज़ल के साथ हम हाजिर हैं और आज हमारे शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब और गालिब की हम गज़ल नंबर 1 की तशरीह करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो शायर आपके जिन शायर की गज़ल आपके सामने पेश की थी वो थे हमारे शायर मीर तकी मीर। हमने उनकी दोनों गज़लें सेकेंड ईयर की आपको तशरीह करके दी। वो लेक्चर आपके पास हैं और उम्मीद है कि आपने उन लेक्चर्स की के नोट्स रेडी कर लिए होंगे। आज मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की गज़ल नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। किताब है हमारे पास से टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो कि कराची बोर्ड में भी पढ़ाई जा रही है। सेकेंड ईयर की ये किताब है। पेज नंबर 165 मेरे पास है और उसमें हम मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब इनके बारे में बहुत ही मुख्तसर से तारुफ मैं आपको पेश करूँगी। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब 1797 को पैदा हुए और 1869 में आप ने वफ़ात पाई। इस इस पूरे उनकी ज़िंदगी का जो हमारे पास दौर हमने पढ़ा उसके मुताबिक आप एक रिवायत शिकन शायर थे। आपने हर वो काम किया कि जिसमें आपने रिवायात को तर्क किया और अपनी ही एक राह निकाली। आपने अगर नस्र निगारी की तो उस नस्र निगारी में भी आपने एक नई राह दी, एक नया तरीक़ा किया नस्र को। आप आपने तारीख़ लिखी और आपने शायरी की। आप फ़लसफ़ा निगार थे। मतलब कि आपने एक अहद साज शायर अगर हमें कहीं मिलता है तो वो हमें गालिब ही की सूरत में मिलता है। गालिब ने अपनी तमाम उम्र जो है वो उम्रा और रऊसा की महफ़िलों में ही गुजारी, लेकिन आपकी अपनी जो अपनी लाइफ थी वो निहायत कर्ब और मुश्किल और तकलीफ़ में थी। गालिब ने दुनिया के दर्द सहे, दुख सहे, तकलीफ़ें सही और वही जो गम आपने सहा उसी गम ने आपकी शायरी में लज्जत पैदा की। उसी ने ही आपका नाम दुनिया में बनाया। तो यहाँ पे जो हम मुख्तसर सा तारुफ हम जहाँ तक दे सकते थे वो आपको दिया। इससे ज़्यादा मज़ीद हम किसी वीडियो में सिर्फ जब हम शोरा की तारुफ की बात करेंगे तो हम सिर्फ उसमें शोरा ही की बात करेंगे। तो फिर मैं वो लेक्चर जब आपके साथ शेयर करूँगी तो वहाँ से आपको भी मदद मिलेगी। अभी जब हम बात करते हैं तो इनकी गज़ल नंबर 1 है। मैं शेर पढ़ती हूँ। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। अच्छा, यहाँ पे ये गज़ल जो है खालिसतन इश्क़ मजाजी का इसका टॉपिक है खालिसतन। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो अपने महबूब से हम कलाम है, महबूब को बताते हैं क्योंकि महबूब जो है वो ताख़ीर कर रहा है मिलने में, मुलाकात में, आने में या तवज्जो देने में। ये इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और वो जो है वो ताख़ीर ही किए देता है। लेकिन जब वो मिलता है तो फिर इनके तमाम जो इंतज़ार का कर्ब और तकलीफ़ और दुख है वो सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये इश्क के उस लेवल पे हैं, ये उस दर्जे पे पहुंच चुके हैं कि ये अपने महबूब की गलती को गलती भी नहीं कहते, बल्कि उसको तो ये अपनी ही तरफ से कोई ना कोई उसको जो उसका जुर्म है इंतज़ार करवाना या तकलीफ़ देना, ये उस पर भी कोई ना कोई अपनी तरफ से कोई बहाना पहले से ही पेश कर देते हैं और उसे बिल्कुल मासूम बना के अपने ही सामने ये रखते हैं और उसको ही ये कभी कभी कहते हैं कि अगर तुम ताख़ीर से आए हो, देर से आए हो, तो इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है क्योंकि आप तो आ रहे थे। अनागीर कहते हैं किसी रोकने वाले को। तो लेकिन कोई ऐसा था जो आपको रोक रहा था, कोई ऐसा था जिसने आपके कदमों में जंजीर डाली हुई थी। आपका कोई कसूर नहीं है, आप मेरी तरफ उसी तरह से खींच रहे थे जैसे कि मैं आपको
پکارا آپ کا دل بھی میری طرف اتنا ہی کھنچ رہا تھا، لیکن درمیان میں کوئی زنجیر ایسی ہے جو کہ آپ کے پیروں کو جکڑے ہوئے تھی، آپ کے قدم نہیں ہل پا رہے تھے، اسی لیے دیر ہو رہی تھی، ورنہ میری پہلی پکار پہ ہی آپ نے آنا تھا، کیونکہ میں بہت دل سے آپ کو یاد کر رہا ہوں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ جس تڑپ سے، جس شدید محبت سے میں نے آپ کو یاد کیا ہے، مجھے اتنی ہی شدت سے آپ کی طرف سے جواب بھی موصول ہوتا۔ تاخیر کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ کے پیروں میں کوئی زنجیر تھی، کوئی تھا جو آپ کو روک رہا تھا۔ دوسرا شعر ہم ان کا دیکھتے ہیں۔ یوسف اس سے کہو اور کچھ نہ کہے، نہیں دوسرا شعر ہے، تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہ عشق میں گرفتار ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، دنیا کے تمام جو ان کے کام ہیں اس میں یہ کوتاہی کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ پہ صرف اور صرف محبوب ہی چھایا ہوا ہے، تو ایک طرح سے تو یہ اب عشق کے علاوہ کسی اور کام کے نہیں ہیں، اور عشق بھی ایک ناکام عاشق کی جو زندگی ہوتی ہے، تو اس میں یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اب تباہی کے اس مقام پر ہوں کہ میں تم سے اگر گلہ کروں تو یہ گلہ ٹھیک نہیں ہے، بیجا مطلب کہ غلط ہے، میں تم سے اپنی تباہی کا اگر گلہ کرتا ہوں تو یہ چیز غلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا، مطلب اگر ایسا کچھ ہوا یا تمہاری طرف سے دیر ہوئی یا تم نے مجھے وہ ریسپانس نہیں دیا تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، میری تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ اپنے آپ کو پہلے تو انہوں نے کسی تیسرے کو قصوروار ٹھہرایا، محبوب کو انہوں نے بالکل معصوم کہا، اس کے بعد دوسرے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے گلہ کروں یہ غلط ہے، کیونکہ میری تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو، تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ لکھا ہی تھا، تقدیر کا لکھا تھا جو مجھے بھی کرنا تھا اور تمہیں بھی کرنا تھا۔ تو کبھی کبھی تقدیر کے لکھے میں عاشق اور محبوب جو ہیں وہ ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ پھر ایک ناکام عشق کی صورت میں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ناکام عاشق جو ہے پھر جب اپنے محبوب سے یہ بات کہے کہ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، یہ ہماری تقدیر میں تھا، تو پھر وہاں پہ اس کے عشق کا جو ایک وہ کس درجے پر ہے عشق کے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تیسرا شعر اب ہمارے پاس ہے۔ یوسف اس کو کہو اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ اب یہ شعر جو ہے وہ تلمی ہے، اس نے تلمی ہے یہاں پہ، تلمی مطلب کہ کسی واقعے کی طرف، کسی تاریخی واقعے کی طرف، کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ یوسف کا نام یہاں پہ آیا اور یہاں پہ ہمیں یوسف اور زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کہ جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک محبوب کی حیثیت سے تھے اور زلیخا عاشق کی حیثیت سے تھی۔ اب عاشق نے کیونکہ محبوب کو پانے کے لیے کچھ کیا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے قدم بڑھایا، جس کا چرچا جو ہے جو دنیا کے سامنے آیا، لیکن یوسف علیہ السلام اس وقت وہ خاموش رہے اور انہوں نے اپنی زبان سے اپنے عاشق کی جو غلطی تھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ تو یہاں پہ یہ وہ اشارہ ہے، وہ اس طرف اشارہ ہے اس شعر میں، یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی۔ خیر ہوئی مطلب کہ اگر وہ زبان سے کہہ دیتے، اگر وہ سچ کہہ دیتے کہ کیا اصل واقعہ کیا ہے، تو پھر زلیخا کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جاتی۔ تو یہاں پہ انہوں نے زلیخا کی غلطی کو اپنے اوپر ہی لے لیا اور سزا کے حقدار ٹھہرے۔ تو یہاں پہ وہ یہ اس دوسرے مصرے میں کہتے ہیں، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ اگر وہ اپنی زبان سے غصے میں آگے کچھ کہہ دیتے تو پھر سزا کا حقدار محبوب نہیں بلکہ عاشق کو ہونا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ اب اس واقعے کی تلمی کی طرف سے اپنے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں بار بار اپنے محبوب کو پانے کے لیے، میں بار بار اپنے محبوب کی طرف دوڑ رہا ہوں، اس کو پریشان کر رہا ہوں، اس کو بلا رہا ہوں، اس کو اپنی طرف راغب کر رہا ہوں۔ اگر وہ تنگ آ کے یا بگڑ کے میرا یہ فسانہ کسی کے سامنے پیش کرے تو پھر مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا، میں سزا کا حقدار ٹھہروں گا، میری رسوائی بھی لازم ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو شعر آتا ہے وہ ہے: پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ جو ہے وہ سوال ہو رہا ہے اپنے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، رب سے سوال کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے جو کندھوں پہ منکر نکیر بٹھائے ہوئے ہیں، جو ہمیں ہمارے ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں، جو ہماری اچھائیوں کو ہماری برائیوں کو لکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک نفس بھی دے دیا ہے جو ہمیں دنیا جو ہے اس کے کاروبار میں ہمیں لگاتا ہے، دنیا کی اچھائیاں دکھاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے جو ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہمیں نہیں لے کے آتا۔ تو پھر اس میں انسان اب یہ اپنی بیچارگی بیان کر رہے ہیں۔ اگر انسان بہکتا ہے، اگر انسان جو ہے وہ غلط کام کر گزرتا ہے اور فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، تو پھر اس میں انسان کی کیا غلطی ہے؟ کیونکہ فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے، فرشتوں کو صرف اور صرف اچھائی ہی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ وہ تمام خواہشات نہیں دی گئی ہیں جو انسانوں میں دی گئی ہیں۔ تو پھر وہ کس حق سے؟ اب یہاں پہ یہ اپنی ایک شکایت درج کر رہے ہیں کہ انسان کے اعمال لکھنے کے لیے اگر انسان ہی ہوتے، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، جو ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارا ہی نفس جیسا، ہمارے ہی جیسا کوئی بندہ ہمارے اعمال لکھے گا تو شاید وہ شاید ہمارے ساتھ انصاف ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کہاں پہ نفس جو ہے وہ کہاں تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کہاں تک برائی سے بچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ فرشتوں کو برائی کی لذت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو برا کرتے ہی نہیں ہیں۔ فرشتوں کو دنیا کی لذت، فرشتوں کو وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہیں، ان کی اچھائی کا احساس ہی نہیں ہے۔ وہ تو اچھے کو اچھا اور برے کو برا لکھ رہے ہیں۔ ان کو بھی تو احساس ہو کہ ہم اگر خود پہ کنٹرول کرتے ہیں، ہم کتنا خود پہ قابو پاتے ہیں، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے آپ پہ قابو پانا، برائی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، دل آپ کا برائی کی طرف، یا دل آپ کے محبوب کی طرف آپ کو بار بار جانے کو کہتا ہے، لیکن آپ کے اندر جو ایک اچھائی ہے وہ آپ کو روکتی ہے، آپ کے قدم رکتے ہیں۔ تو اس رکنے میں جو تکلیف اور جو اذیت ہے، کیا فرشتے اس اذیت اور اس تکلیف سے واقف ہیں؟ اگر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور جب وہ اس تکلیف سے واقف ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہماری اچھائی اور برائی کیسے لکھ سکتے ہیں؟ انہیں کیا پتا کہ ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں، انہیں کیا پتا؟ تو پھر اچھا یہی ہو کہ آدمی ہی آدمی کے اگر لکھے اعمال، تو پھر اس کو پتا ہو کہ جو اپنے اوپر کنٹرول کر رہا ہے وہ کتنی اذیت اور تکلیف کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ ایک غالب کا خیال تھا، جو جیسا انہوں نے لکھا ویسا ہم نے آپ کو پیش کیا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ان کا مقطع ہے: ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اچھا جی، پرانا نام اردو کا ریختہ بھی تھا، اور اردو اس زمانے میں جس وقت کے شاعر جو ہیں وہ اپنا کلام خوبصورتی کے ساتھ پیش کر رہے تھے، ہمارے پاس اردو میں بڑے زبردست نام گزرے، اس وقت اردو کا بھی نام ریختہ کچھ عرصے رہا۔ تو یہاں پہ اور یہ بڑے پرانے وقت کی بات ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ خود کی تعریف، غالب نے اس سے پہلے بھی اشعار میں اپنے لیے اشعار کہے، اپنی تعریف میں اشعار کہے، اور یہاں پر اور میر نے بھی اپنی بڑائی، جب میں نے آپ کو پچھلی غزل بتائی تھی اس میں میر کے ایسے اشعار تھے، میر نے بھی اپنی بڑائی اور اپنی شاعری کے بارے میں اشعار لکھے تھے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ خالی تم ہی ریختہ، یعنی اردو میں، اردو شاعری میں یا اردو کلام میں خالی تم ہی استاد نہیں ہو، یہ غالب سے کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اگلے زمانے، اگلے مطلب کہ وہ پرانے وقت میں کوئی میر نام کا شاعر بھی تھا۔ میر جو ہے وہ غالب سے پہلے گزر چکے ہیں، تو ان کی شاعری غالب کے نظر سے گزری ہے، اور غالب نے ان کو مانا ہے کہ ہاں کوئی شاعر ہے تو پھر وہ میر ہے۔ تو پھر اپنے علاوہ اگر یہ کسی کو شاعر مانتے ہیں تو وہ میر تقی میر کو مانتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ خالی تم ہی استاد نہیں ہو ریختہ کے، بلکہ میر تقی میر بھی
کسی زمانے میں گزرے ہیں اور وہ بھی بڑی اچھی عمدہ شاعری کیا کرتے تھے. یہاں پہ ہمارا جو مقطع ہے، مقطع کے ساتھ غزل مکمل ہوتی ہے. آپ اس غزل کے اشعار سے نوٹس تیار کیجئے. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ شام دوبارہ جب ہم آپ سے ملیں گے تو ہم انہی کی غزل نمبر 2 کے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.